अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। डिसाइफर विद अब्दुल बासित में आज हम सबसे पहले बासित साहब से तो ये पूछेंगे कि आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी का विनर कौन बनने जा रहा है, और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान की काबीना की तौसीक के हवाले से भी। और मज़ीद मुझे लगता है कि बासित साहब एक बात से बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। वो बात है क्या, उसको भी डिसाइफर करेंगे आज के अपने शो में। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम गज़ा की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए पाकिस्तान के मुमकिना किरदार के हवाले से बात करेंगे। शो के तीसरे हिस्से में हम आपके साथ भारत की सिफारती परेशानी और दूसरी जानिब सिफारती कामयाबी पर कुछ बात करेंगे। तो प्रोग्राम का यहाँ बाकायदा आगाज़ करेंगे। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान की आमद है। बिल्कुल, आपको भी मुबारक और सब देखने वालों को मुबारक हो। बासित साहब सबको। तो बासित साहब क्या ख्याल है, क्या मैं ये कह सकती हूँ चैंपियंस ट्रॉफी हैज़ बीन बैडली स्पॉइल्ड फॉर पाकिस्तान? देखिए, मुझे नहीं लगता या मुझे मालूम नहीं है कि आप क्रिकेट में कितनी दिलचस्पी रखती हैं या कितनी उसमें महारत हासिल है आपको, लेकिन मैं चूँकि क्रिकेट में किसी हद तक दिलचस्पी है बट उस हद तक नहीं है। कभी खेले हैं क्रिकेट? हाँ, बचपन में कॉलेज यूनिवर्सिटी में खेलते रहे हैं थोड़ा बहुत। हॉकी खेले हैं ज़्यादा? हॉकी भी खेले हैं, क्रिकेट भी खेले हैं, सब कुछ खेले हैं, लेकिन उस तरह दिलचस्पी नहीं है कि जिस तरह होनी चाहिए, या शायद अच्छा है कि नहीं है। जहाँ तक मेरी नाक़िस राय है, मैं तो यही समझता हूँ कि भारत शायद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को ले जाए। सही। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के होस्ट होने के बावजूद जो एक सेमीफाइनल हम नहीं देख पाएंगे और फाइनल भी यहाँ पाकिस्तान में नहीं होगा, तो तैयारियाँ कहाँ गई? दुबई से ही हम लाइव टेलीविज़न पे देखेंगे जो लोग देखना चाहते हैं। एक्चुअली जब मामला ये हो जाए ना कि आप होस्ट भी कर रहे हैं, सारी तवज्जो आपकी जो स्टेडियम्स हैं उनकी रेनोवेशन पे हो मबजूल, तो फिर टीम को असल बात तो ये ना कि आपने, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़रूरी है, गलत था। लेकिन पहले तो टीम को यार को ठीक कीजिए ना, इस काबिल बनाइए कि वो जो ये टूर्नामेंट हुआ है उस पर कुछ अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके। परफॉर्मेंस ज़िल्च है और बातें बड़ी बड़ी हैं। हमारी टीम का हर मेंबर ही आप किसी ना किसी कमर्शियल में मौजूद होगा। बिल्कुल। तरजीहात ही गलत हैं। सारी तरजीहात जो हैं वो हैं पैसा बनाने में, और पाकिस्तान का तो बस नाम लेते हैं सिर्फ ना, हालांकि कोई मैं नहीं देखता, और शायद मैं गलत भी हूँ, अपनी असेसमेंट है, लेकिन वो एक जो टीम स्पिरिट होती है ना वो हमारी टीम में मिसिंग है। और फिर इस तरह टीमें जीता नहीं करती, मतलब यूँ लगता है कि बड़ी मजबूरी से खेल रहे हैं। मतलब जब आप उनको देखते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज इस कदर मायूस कुन होती है, कोई विकेट ले लेते हैं तो मतलब ऐसा हो जाता है कि न जाने बस अब अगली हैट्रिक करने वाले हैं लोग, उसके बाद फिर ऐसी पिटाई होती है। उनके बैट्समैन हमारे हैं बिल्कुल एक लाउसी तरीके से खेलते हैं, लेजीनेस का साफ मुजाहरा होता है। वजह क्या? फील्डर्स हैं, ट्रेनिंग नहीं है ना, कोई सही मानों में ट्रेनिंग नहीं है, कोई सीरियसनेस ऑफ पर्पस नहीं है कि हम इसके होस्ट हैं तो हम जीते भी। देखिए, मैंने तो पहले भी डिसाइफर में कहा था कि ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो टूर्नामेंट हो रहा है, पाकिस्तान को कहना चाहिए कि ले जाइए आप, अगर भारत यहाँ नहीं खेल सकता तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, 70-80 मिलियन डॉलर की खातिर हमने एक तो भारत की टीम को एडवांटेज दे दिया कि वो एक ही जगह पे खेल रही है, एक ही वेन्यू पे, बाकी टीमों को वो समन कर लेती है दुबई में जितनी भी टीमों के साथ खेलें। दूसरी तरफ हमने यहाँ उनको प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल दिया हुआ है, यहाँ तक कि जब रूट लगता है तो सारी दुकानें भी बंद, मतलब लोगों की तिजारत भी खराब। ऐसी क्रिकेट खेलने का फ़ायदा क्या है? इस क्रिकेट को बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। मुल्क में मतलब और कोई चीज़ नहीं है करने के लिए कि सारी जो तवज्जो है वो क्रिकेट। और फिर ये भी ना कि वहाँ कुछ हम परफॉर्मेंस तो दिखाइए ना, परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है, लोग भी परेशान, ट्रैफिक एक अजीब सूरत हाल इस्लामाबाद में, कराची, लाहौर में, कोई हद नहीं है किसी चीज़ की। तो हमारी सारी रियासत की जो तरजीहात हैं वही गलत हैं। दूसरी जानिब आप देखिए तो IMF के साथ हम हाथ जोड़ते हैं कि यार खुदारा कुछ पैसे दे दीजिए हमें। दूसरी जानिब हमारे वज़ीर दाखिला और PCB के चेयरमैन अब दुबई में पहुंचते हैं तो वो जिस गाड़ी से उतरते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो मैं तो हैरान रह गया। देखिए, अल्लाह ताला ने अगर किसी को दौलत दी है, मालो दौलत है किसी के, अल्लाह ताला ने नेमत से नवाजा है, तो बिल्कुल आपका हक बनता है कि आप उसको इस्तेमाल करें, जिस तरीके से आप आसाइशें लेना चाहते हैं वो लें भी।
لیکن بعض جب آپ کسی حکومتی پوزیشن میں ہوتے ہیں یا کوئی وزیر ہے مثال کے طور پہ، تو پھر آپ کو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو کبھی رولز رائس کے لیے آپٹ نہ کرتا، چاہے وہ میری اپنی ہی کیوں نہ ہوتی. میں کوشش یہ کرتا، اور پیچھے دیکھیں مرسڈیز بھی آ رہی ہیں اور بھی بڑی لگزوریس جو ہیں لگژری گاڑیاں آ رہی ہیں. مطلب کیا اچیو کرنا، کیا بتانا چاہتے ہیں آپ کہ ہمارے ہاں یہ ایک ایٹیچیوڈ کا پرابلم ہے. ہم اندر سے خالی ہیں، لیکن ہماری جو ایک طریقے ہیں رہنے کے دکھاوا بہت ہے، شو آف بہت کرتے ہیں. اب کہ کوئی بھی دنیا بھر میں اس طرح نہیں ہوتا. میں نے نہیں دیکھا کوئی کرکٹ کا جو ہے پی سی بی یا کوئی بھی کرکٹ بورڈ ہو، اس کا صدر اس قسم کی جو ہے رولز رائس سے اترے گا. میں پریشان ہوتا ہوں ان چیزوں کو دیکھ کر. ہمارے ایٹیچیوڈس پر میں پھر بات اپنی دہراتا ہوں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا بھی ہے، ممکن ہے کہ آپ اپنی ذاتی خرچے پہ آپ نے کیا ہو. اکثر لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کی رولز رائس ہے، مجھے نہیں معلوم سچی بات ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے جیب سے بھی یہ خرچہ کیا ہے، پھر بھی یہ مناسب نہیں تھا میرے خیال میں. آپ کو ایک سادہ طریقے سے وہاں جانا چاہیے تھا. آپ ایک غریب ملک کے وزیر داخلہ ہیں، پی سی بی جو خود مالی مشکلات کا شکار ہے. اسی وجہ سے تو ہم نے ہوسٹ کیا نا کہ ہم 70-80 ملین ڈالر کھونا نہیں چاہتے تھے. تو اگر یہ بات تھی تو خدا را تھوڑا سا تو سادگی کا مظاہرہ کریں، تاکہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو. آپ دنیا بھر میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آئی ایم ایف کی مدد چاہیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب آپ خود یہ آپ کے طور طریقے ہیں تو دنیا آپ کو کیوں اوبلائش کرے؟ کس لیے آپ کو اوبلائش کرے؟ تو یہ تھوڑا سا ہمارے وزیر داخلہ کو چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا اس چیز کا احساس کریں. کچھ کابینہ کی توسیع کا کابینہ دیکھیے، دوسری طرف کابینہ، میں امریکہ کی جو کابینٹ کی فرسٹ میٹنگ ہوئی اس کو دیکھ رہا تھا. وہاں 18-19 لوگ میز کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ کابینہ کے ممبر نہیں تھے. ہمارے ہاں آپ دیکھیے ماشاءاللہ ایک ہی گو میں 12 نئے منسٹر آ گئے ہیں، 9 منسٹر آف اسٹیٹ آ گئے ہیں. اس کے بعد 3 ایڈوائزر آ گئے ہیں جن کا اسٹیٹس منسٹرز کے برابر ہے، اور پھر 4 اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آ گئے ہیں جی، ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ منسٹر آف اسٹیٹ کے برابر ہے. تو اس وقت اللہ بھلا کرے اس قوم کا 30 منسٹر ہیں، 9 منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، 4 ایڈوائزر ہیں، اور 7 اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں. اب پاکستان جیسے ملک میں اتنی بڑی کابینہ، ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی بہت بڑی بڑی کابینہ آتی رہی ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. پہلے بھی 70 کے قریب منسٹرز کابینہ میں ہوتے تھے، ابھی بھی وہی حال ہے. دوسری طرف امریکہ جو آپ سے کئی گنا بڑا ملک ہے، 330 ملین لوگوں کا ملک، دنیا کی سب سے بڑی اکانومی، سپر پاور، اگر وہ 18-19 بندوں سے کام چلا سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں چلا سکتے؟ ایک زمانہ تھا جب پروونشل اٹانومی نہیں ہوتی تھی. 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ نے بہت سے ایسے پورٹ فولیوز ہیں، یا جو کنکرنٹ لسٹ جو زمانے میں تھی اس کو بہت سا آپ نے پروونشل سبجیکٹس ہو گئے ہیں. تو اتنی بڑی کابینہ کی ضرورت کیا ہے؟ اب سنا ہے کہ پنجاب کی حکومت بھی اپنی کابینہ میں توسیع کرنے جا رہی ہے. تو ہمارے ایٹیچیوڈز ہیں نا، یہ شاہی وہ ختم نہیں ہوتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہم مغلیہ دور میں رہ رہے ہیں، اور جس طرح مغل بادشاہ کرتے تھے یا اس سے پہلے بھی، اور وہی رویے ہیں، اسی طرح ہم رہتے ہیں. نہ جانے کیا یہ ہم لوگ ہیں، سمجھ مجھے نہیں آتی کہ اس وقت کابینہ کو اتنا توسیع کرنے کی کیا ضرورت ہے. اسی سے کام چلاتے، یا تو ان کی پرفارمنس بڑی زبردست ہونا. آپ نے فنانس منسٹر بھی ہیں تو پھر ایڈوائزر بھی ساتھ ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ مطلب اکانومی ہماری کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے کہ جی ہم کہیں کہ یا تو کچھ ہمیں ڈیلیور بھی تو کر کے دیں نا. نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں، ڈیلیوری ہے نہیں، اور لوگ منسٹر سے منسٹر بنائے جا رہے ہیں. تو بات کچھ سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ یہ ملک اگر اس طرح ہی چلنا ہے تو اللہ خیر کرے اپنا. دوسری جانب دیکھیے، یہ تو ہو گئی ان کی بات. کیا ہم وہی بات کرنے لگے ہیں جس سے آپ خاصے ناخوش ہیں؟ میں ناخوش تو نہیں ہوں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کی ریاست کو جو ہمارا ایک وقار ہونا چاہیے اس کا ہمیں خیال نہیں رہتا بعض اوقات. وہ کیسے؟ دیکھیے ٹھیک ہے ہم بڑے مہمان نواز لوگ ہیں. پاکستان میں جو لوگ باہر سے وزٹ کرتے ہیں، چاہے وہ صدر ریاست کسی ملک کے ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا منسٹرز ہوں، تو ہمارا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہماری جو میزبانی ہے اس میں ایک ہمارے ڈی این اے میں ہے کہ ہم بڑے اچھے میزبان ہیں، اور دنیا بھر جانتی ہے کہ جو ہاسپٹیلٹی کے اسٹینڈرڈ پاکستان کے ہیں وہ شاید دنیا میں کہیں بھی نہ ہوں.
لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ریاست کے تقاضے ہوتے ہیں جو آپ کو ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے. اب میں مثال دے رہا ہوں، ہماری یو اے ای کے بہت ہی محترم ہمارے جو ہیں شیخ خالد بن محمد زید النیان، جو کہ کراؤن پرنس ہیں یو اے ای کے، وہ تشریف لائے ہوئے تھے، سرکاری وزٹ تھا. اب وہ کراؤن پرنس ہیں، وہ یو اے ای کے صدر نہیں ہیں، تو جو صدر ہیں وہ ان کے والد محترم ہیں. اب کوئی ضرورت نہیں تھی، اگر میں ہوتا تو قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آصف زرداری صاحب بھی ایئرپورٹ پہ موجود ہوتے فرسٹ لیڈی کے ساتھ. کوئی ضرورت نہیں تھی اس چیز کی. اب چونکہ کہتی وہ اچھا تو نہیں لگتا، لیکن ان سب کے جو ہیں ایک دوڑ بھی لگی ہوئی ہے پریزیڈنسی اور پرائم منسٹر ہاؤس میں. پرائم منسٹر کا ہونا بھی کافی تھا وہاں پہ. دیکھا جائے تو کراؤن پرنس انہی کے آپ کہہ سکتے ہیں، حالانکہ چیف ایگزیکٹو ان کے صدر ہی ہوتے ہیں، لیکن کراؤن پرنس کا اگر کوئی ایکویلنٹ ہے پاکستان میں تو پرائم منسٹر ہی ہے. تو پرائم منسٹر کا ایئرپورٹ پہ ہونا کافی تھا. یہ صدر کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید کچھ پرسنل مراسم بھی ہیں تو کچھ پرسنل پروٹوکول دینے کے چکر میں یہی ہوتا ہے نا، پرسنل چیزیں ہیں نا، پرسنل. لیکن اس میں پھر ایک سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ ریاست کو پھر آپ نے پیچھے رکھ دیا. دیکھیں جب آپ خود اس قسم کی بات کریں گے تو پھر لوگ آپ کو یہی سمجھیں گے نا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو آپ کچھ بھی کر لیں، ان کے ساتھ کچھ بھی ان کو کہہ لیں، ان کو تو کوئی قومی حمیت ہی نہیں ہے، ڈگنیٹی نہیں ہے. تو یہ تو بالکل وہ جو ہے نا، سوری ٹو یوز دس ورڈ، لیکن لگتا کچھ یہی ہے کہ ہم لوگ ریاست جو ان معاملات میں جو ایک فرق رکھنا چاہیے، ریاست اور ذات، ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ ملحوظ رکھنا چاہیے. لیکن ہمارے ہر چیز گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور یہی مجھے افسوس ہوا. مطلب کوئی اور بھی آئے گا کل کو، سب لوگ صدر ہی پہنچ جائیں گے. صدر ہماری فیڈریشن کا ایک سمبل ہے. تو میں آصف زرداری کی بات نہیں کر رہا، لیکن کوئی بھی صدر اگر ہوتا تو میں اس طرح ہی کرٹیسائز کرتا کہ صدر اور وزیر اعظم کا ایک ساتھ جانا بنتا نہیں تھا. اور پھر فرسٹ لیڈی کا وہاں کیا کام ہے؟ کوئی وہ شیخ صاحب اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تشریف لائے ہوئے تھے. تو ہم بھی اوور ڈو کر جاتے ہیں چیزوں کو، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ پروٹوکول کا تھوڑا خیال رکھیں. ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ بات کی، یٹ ناراضگی کا اظہار بھی کر دیا باسط صاحب نے. یہاں لیں کہ مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. باسط صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو غزہ میں اسرائیل کے اب کیا ارادے ہیں؟ کیونکہ ہم نے فرسٹ فیز میں دیکھا کہ جو بھی پروویژنز تھیں اسرائیل نے ان پر عمل درآمد نہیں کیا. تو وٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز؟ اب دوسرے فیز پر عمل درآمد ہو پائے گا یا وہ بھی سب معاملات کھٹائی کی جانب دکھائی جا رہے ہیں؟ نہیں، دوسرے فیز پہ عمل درآمد تو تب ہوگا نا اب دوسرے فیز پہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا. ایکچولی یہ 3 فیزز پہ تھا یہ ساری جو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تھا. سیز فائر ایگریمنٹ پہلے 42 دنوں کے لیے تھا، 19 جنوری سے شروع ہوا. 42 دن کمپلیٹ کل ہوں گے ہفتے کے روز. اس سے پہلے کہ یہ 42 دن کمپلیٹ ہوتے، پہلے جو فیز میں یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ 16 فروری سے مذاکرات شروع ہو جائیں گے دوسرے فیز کے لیے. تو وہ تو نہیں ہو سکے. 16 فروری تو گزر گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب آج سے مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے ہیں، یعنی کہ پہلے فیز کے ختم ہونے سے ایک دن پہلے. اب اس فیز میں بھی اگر آپ دیکھیے تو 33 ہوسٹیجز یرغمالی واپس کرنے تھے حماس یا اسلامک جہاد نے اسرائیل کو. اس میں شاید 7 ڈیڈ باڈیز تھیں اور باقی یرغمالی زندہ حالت میں تھے. اور دوسری جانب اسرائیل نے 2000 کے قریب لوگوں کو رہا کرنا تھا. یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی، بلکہ کل پرسوں تک اسرائیل نے اپنی کمٹمنٹ کو نہیں پورا کیا ہوا تھا. 600 سے زائد اسرائیلی جو پرزنرز تھے ان کو واپس نہیں کیا گیا تھا. تو کل یہ ہوا ہے سب کچھ. تو پھر آج سے دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں سیکنڈ فیز کے لیے. اب سیکنڈ فیز کیوں امپورٹنٹ ہے؟ سیکنڈ فیز 2 باتوں کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ سیکنڈ فیز میں یہ بات طے ہونی ہے کہ اسرائیلی تمام اپنی فوجیں
غزہ پٹی سے وڈرا کرے. یہ اس کی پہلی، اس پہ مذاکرات ہونے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سیز فائر پہلے 6 ہفتوں کے لیے تھی یا 6 ہفتوں کے لیے، وہ آپ اس کو پرماننٹ سیز فائر ہم تبدیل کر دیں. صحیح. تو یہ 2 چیزیں ہیں جس پہ بات چیت ہونی ہے. اب اسرائیل نے آج سے یہ شروع ہو گئے ہیں مذاکرات قاہرہ میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو خبریں میں دیکھتا رہا ہوں انٹرنیشنل میڈیا میں، اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل سیریس نہیں ہے سیکنڈ فیز میں جانے کے لیے، کیونکہ وہ خاص طور پہ نردرن غزہ سے نہیں وڈرا کرنا چاہتا، اور جو فیلاڈیلفی کوریڈور ہے اس سے بھی وڈرا نہیں کرنا چاہتا. ابھی تک دیکھیے نا، اسرائیل نے ابھی تک ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو ایک پروویژن تھی پہلے فیز کی، وہ پوری ابھی تک نہیں کی. اس فیز میں کیا تھا کہ 1 لاکھ ٹینٹ آئیں گے غزہ میں، ایک عارضی، کیونکہ غزہ تو تباہ ہو گیا نا. بالکل. تو ٹینٹ آئیں گے اور 20,000 کے قریب جو ہیں موبائل ہومز وہ آنے دیے جائیں گے غزہ میں. وہ بھی ابھی تک اسرائیل نے آنے نہیں دیے. بالکل. 1 لاکھ میں سے لے کر آئی تھنک ابھی تک 1,000 یا 2,000 کے قریب ٹینٹ کی الاؤ کیے گئے ہیں. تو اسرائیل نے بھی وہ بھی اپنی پروویژن کمٹمنٹ پوری نہیں کی. اب اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ اسرائیل نیگوسیشنز تو چلیے شروع ہو گئے، ایک اچھی بات ہے، لیکن اسرائیل کے عزائم لگتے نہیں ہیں کہ وہ دوسرے فیز میں جائے. اس لیے اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کرتے ہیں، جو انہوں نے انیشل جو پروپوزل ان کی آئی ہے کہ اسی فرسٹ فیز کو ہم ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. صحیح. میننگ کہ ہم سواپ کرتے ہیں، آپ ہمیں ہاسٹیجز دیں، ہم آپ کو پرزنرز دیں گے، تو بس بات یہیں تک محدود ہو، اور یہ جو سیز فائر ہو یہ ٹیمپرری ہی رہے. روایتی اور یہ بھی ہے کہ اسرائیل کو غزہ چھوڑنا بھی نہ پڑے. تو حماس آبویسلی ان کو بھی معلوم ہے کہ اسرائیل کے لانگ ٹرم اس میں کتنی ان کے لیے مشکلات تو ہو سکتی ہیں نا، کیونکہ ساری ڈیل تو شروع اسی اینٹیسپیشن میں ہوئی کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ سے ساری اپنی فوجیں وڈرا کرے گا. جی. اور پھر جو تیسرا فیز آئے گا، کیونکہ ایک فیز 42 دنوں کا ہو گیا، پھر دوسرا فیز 42 دنوں کا، اور پھر تیسرا فیز ہونا ہے. یہ جب 42 دن یہ ہو جائیں گے پورے دوسرے فیز کے، جس میں اسرائیلی فوجیں وڈرا کریں گے اور پرماننٹ سیز فائر کا اعلان ہوگا، تو اس کے بعد تیسرے فیز میں پھر ریکنسٹرکشن کی باتیں ہوں گی. صحیح. تو یہ 3 فیزز ہیں. اب دوسرا فیز کب ہوتا ہے واللہ عالم بالصواب، لیکن اسرائیل کی انٹینشنز تو نہیں لگ رہی. اگر آپ اسرائیل کے جو اینالسٹ ہیں، کمنٹیٹرز ہیں، ان کو سنیے تو وہ بڑا برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ غزہ سے مکمل طور پہ اپنی فوجوں کا انخلاء کرے یا غزہ پٹی کو دوبارہ حماس کے قبضے میں دے دے. صحیح. تو یہ کہ ان کے خیال میں یہ تو بات بہت مشکل لگ رہی ہے، کیونکہ جو بن نتنیاہو ہیں ان کی تو اس بات کوalition جو ان کا بنا ہوا ہے، ان کی گورنمنٹ بڑی کمزور وکٹ پہ ہے نا. اگر سپورٹرز بھی وہاں سے وڈرا کر جائیں جو فار رائٹ کے لوگ ہیں، تو ان کی حکومت تو ایک دن نہیں چل سکتی. اور وہ اس لیے ساتھ ان کے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ یہ جو غزہ سے انخلاء ہم نے نہیں کرنا، اور نہ ہی ہم نے حماس کو دوبارہ آنے دینا ہے غزہ. صحیح. تو اس بات تک تو چلیے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ حماس نے اس بات سے تو ایگری کر لیا ہے کہ ہمارا اگر پولیٹیکل کوئی رول نہیں ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں آتی ہے تو وہ کرنے دیں، لیکن ہم جو ہماری جد و جہد ہے ہم اس کو ختم نہیں کریں گے. اب اسرائیل کے پیچھے چونکہ کھڑا ہے امریکہ، اور دیکھیے نا کتنی مسلمان دنیا کے لیے ایک سوچو ایک بات ہے ہماری انٹروسپیکشن کے لیے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک پروموشنل ایک ویڈیو چھوٹی سی آئی غزہ کے متعلق، وہ ایکس نے ایلان مسک نے بنائی، کس نے بنائی آئی ڈو ناٹ نو، لیکن اس میں جو غزہ کا نقشہ پیش کیا گیا ہے وہ تو یہی ہے کہ وہاں پہ کیسینوز ہوں گے، وہاں پہ بیچز ہوں گے، اور وہاں پہ ایک لحاظ سے جو پوری جو ہے ریویرا جو بنانا چاہ رہے ہیں، جو بھی ریویرا ہوتا ہے جس قسم کا، تو وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. تو اس قسم کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ڈیمولیشن ہے، جو تباہی ہے، اس کو ہم کس طرح کنورٹ کریں گے ڈیولپمنٹ میں. لیکن اسی کے مقابلے میں ایک تو دیکھیے یہ کتنی ایک ایسے ان لوگوں نے بنائی ہے جن کے دلوں میں کوئی احساس نہیں ہے
ٹارچر کرنے کہ ہم نے 16 مہینے 17 مہینے میں غزہ کے ساتھ کیا کیا. 50,000 لوگوں کو تقریباً انہوں نے شہید کر دیا ہے, اور ان کے اوپر اس تباہ کاری کے اوپر یہ جو ریویرا بنانا چاہ رہے ہیں, کوئی احساس نہیں. یہ دکھ کی بات ہے, اور صرف ہمارے لیے نہیں, پوری مسلمان دنیا کے لیے دکھ کی بات ہونی چاہیے. اب عرب لیگ کا دیکھیے اجلاس ہوگا 4 مارچ کو قاہرہ میں, دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ نکلتا ہے. مطلب وہ ریکنسٹرکشن کا لائیں گے نا پلان کہ جی ہم غزہ کو ریکنسٹرکٹ کریں گے, کیونکہ صدر ٹرمپ تو اپنی تھوڑی سی انہوں نے پوزیشن میں فلیکسیبلٹی شو کی ہے نا. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں طاقت کے ذریعے غزہ کے لوگوں کو نکالوں گا غزہ سے, پھر کہا یہ تو میری ریکمنڈیشن ہے, ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے ان کی مرضی, لیکن ان کے پلانز ہیں ٹھیک نہیں ہیں مسٹر ٹرمپ کے. اب یہ جو 4 اپریل کو عرب لیگ کا اجلاس ہوگا, پھر اس کے بعد OIC کا اجلاس ہوگا 7 مارچ کو, تو پاکستان اس میں بھی شامل ہوگا. اب پاکستان بھی دیکھیے ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے, وہ کہ ہمارے پاس وہ صلاحیت تو نہیں ہے کہ ہم پیسے دے سکیں یا کوئی فنڈ کر سکیں ریکنسٹرکشن میں, پھر کیا کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں کافی جو ہیں یہاں پہ, ایسی آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں مل جائیں گی جو کہ انٹرسٹڈ ہوں گی غزہ کی ریکنسٹرکشن میں. اگر کچھ ایسے کام ہو سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم ایک اہم رول ادا کریں گے. اور پاکستان کی جو ہمارے فارن منسٹر جائیں گے یا جو بھی جاتے ہیں, مجھے نہیں اس وقت نہیں معلوم کہ سمٹ لیول پہ ہو رہا ہے, ہمارے پرائم منسٹر جائیں گے یا وزیر خارجہ جائیں گے, لیکن جس لیول پہ بھی یہ ہو رہی ہے OIC کانفرنس, پاکستان کو کھل کے اپنا بیان دینا چاہیے. اور امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے جو یہ کہا ہوا ہے اس کو مطلب ریجیکٹ کر دینا چاہیے. ہم نے پہلے ریجیکٹ تو کیا ہے لیکن ڈر کے کیا ہے, تو ایک بڑا کلیئر پوزیشن ہماری ہونی چاہیے. غزہ کے معاملے ہماری یا فلسطین کے معاملے ہماری پوزیشن کیا ہے, اور پاکستان کا تجربہ کچھ نہ ہے, ہم کنٹریبیوٹ تو کر سکتے ہیں غزہ کی ریکنسٹرکشن میں اگر ہمارے پاس صلاحیتیں بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے سرینا کے سامنے یہ جو چیمپئنز ٹرافی ہوئی وہ ایک انڈر پاس بنایا, وہ اس لیے بنایا کہ ٹریفک اسموتھ چلتی رہے, VIPs بھی آئیں تو کوئی مسئلہ نہ ہو, کرکٹ میچ ٹیم بھی آئے اگر اس ہوٹل میں رہ رہے ہیں تو کوئی ایشو نہ ہو. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ انڈر پاس بنانے کے باوجود بھی وہیں روٹ لگے, وہ ٹریفک کے حالات ہیں برے. کل میں مطلب مجھے آنا پڑا کوئی آدھے گھنٹے کا ڈیٹیور لے کر. تو اگر یہی ہے تو پھر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی. کوئی ایسا انجینئرنگ آپ چیز کرتے نا کہ آپ کو 2-3 چیزیں سڑکیں اگر کرنی ہے تو ان کو انڈر پاس ہی ملا دیتے, کچھ ایسا کرتے کہ دوبارہ آپ کو ضرورت نہ پڑتی نہ روٹ لگانے کی نہ ٹریفک روکنے کی. لیکن ہمارے یہاں چونکہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے, یہ پلاننگ ہم نے کی ہے اگلے 2-3 سالوں کے لیے. پھر آپ دیکھیں گی کہ کچھ عرصے کے بعد پھر یہاں توڑ پھوڑ ہوگی, پھر سڑکیں ٹوٹیں گی, پھر دوبارہ کوئی اور انڈر پاس بن جائے گا, کوئی اور فلائی اوور بن جائے گا. تو اس قسم کی چیزیں ہمارے ہاں چلتی رہتی, کیونکہ پیسہ تو عوام کا ہے نا, پیسہ عوام کا ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں, اس وجہ سے جس کا جو من میں آتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو کمنگ بیک ٹو غزہ کا جو معاملہ یہی لگتا ہے کہ اسرائیل اس کو طول دیتا رہے گا, اور اگر اس نے سیکنڈ فیز پہ ایگری ہو بھی گیا, کوئی ایگریمنٹ ہو بھی گیا, تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل وڈرا کرنے جا رہا ہے غزہ سے. میں ان لوگوں سے اتفاق کرتا ہوں, بلکہ جو اسرائیلی جو آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ مشکل ہے کہ غزہ سے اسرائیل پوری طرح نکلے, کیونکہ اگر حماس کو یا حماس کے رول کو ختم کیے بغیر, ایون اس کا سیاسی رول بھی ختم کیے بغیر اگر اسرائیل مان جاتا ہے تو پھر اس کا ایک بیک لیش تو آئے گا بن نتنیاہو پہ. اور بن نتنیاہو کو پتہ ہے کہ جس دن انہوں نے حماس کو تسلیم کر لیا, حالانکہ تسلیم تو کیا ہوا ہے, مذاکرات تو انہی کے ساتھ ہو رہے ہیں نا, بالکل کو کہ وہ ایجپٹ اور دوحہ کے ذریعے اپنے قطر کے ذریعے ہو رہے ہیں, بٹ فائنل ڈیسیشن تو حماس ہی لے رہا ہے ان کی جانب سے. تو اس وجہ سے اس وقت جو حالات ہیں وہ غزہ کے لیے بھی اتنے اچھے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں. اور اگر مسلمان دنیا کھڑی ہو جاتی نا غزہ کے پیچھے تو آج ہم یہ حالات سچویشن ہی بالکل ڈیفرنٹ ہونی تھی, کیونکہ بہت سے ممالک کا حماس کے بارے میں کوئی اچھے تاثرات نہیں تھے.
وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ حماس ختم ہو. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ وقت وہ تھا کہ جب ہمیں آپس کی جو نفرتیں تو نہیں کہوں گی لیکن یہ جو ہمارے ڈفرینسز تھے ان کو پس پشت ڈالتے ہوئے ہمیں آگے جو دشمن تھا اس کو دیکھنا چاہیے لیکن تھا. دشمن کون تھا نا، یہاں ہی تو مسئلہ. اگر دیکھیے اس وقت بھی جب یہ اسرائیل نے اپنی یہ بہیمانہ جو ریاستی دہشت گردی کی ہے، اس وقت اگر یو اے ای، جارڈن، سعودی عرب کے تو تعلقات تھے، لیکن جن لوگوں کے آلریڈی جو ابراہیم ایکارڈز کے ممالک تھے، موراکو، سوڈان، بحرین، یہ ممالک سفارتی تعلقات توڑ دیتے اس وقت، تو ایک پریشر تو بلڈ ہوتا، لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. غزہ کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ غزہ کا فیوچر تو پورے فلسطین کا فیوچر ہے نا. اگر غزہ کا فیوچر دیکھیں خطرے میں تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ مغربی کنارے کا فیوچر بھی خطرے میں ہے. اس میں بھی اب کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اسرائیل اس کو بھی انیکس کرتا ہے، جس طرح انہوں نے سیریا کی گولان ہائٹس کر لی ہیں یا جیروسلم کو کر لیا ہے تو بیت المقدس کو، تو ویسے اس کو بھی کر لیں گے، جس کو سمیرا جوڈیا اور سمیرا کہتے ہیں. تو وہ تو ان کے عزائم تو یہی ہیں. تو اسرائیل کا اور فلسطین کا معاملہ تو بہت پیچیدہ ہو گیا ہے، انلیس کہ عرب اور مسلم دنیا یکجا ہو جائے اور کوئی صحیح اسٹانس نہیں، جو کہ بہت مشکل نظر آتا ہے. بہت مشکل نظر آتا ہے لیکن ہونا چاہیے. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک. تو یہ نانا کرتے ہاں کیسے ہو گئی ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے؟ یہ ٹرمپ صاحب نے کیا کیا پاکستان کے لیے؟ $397 بلین. ٹرمپ صاحب نے چلیے ہمیں تو خوش کر ہی دیا، لیکن بھارت میں اوبیسلی بڑی پریشانی ہے ڈیفینیٹلی. اور یہ کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی ہم پہ احسان نہیں کیا، پہلے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے. یہ کوئی پہلی دفعہ بھی نہیں ہوا، یہ ایک ایگریمنٹ کے چیزیں ہو رہی ہیں. بلکہ بائیڈن صاحب نے تو پچھلے سال شاید $420 یا $22 بلین پاکستان کو اسی کھاتے میں دیے تھے. اور یہ بنیادی طور پہ F-16 جو انہوں نے ہم نے جو ان سے خریدے ہوئے ہیں ان کی مینٹیننس کے لیے ہیں، ان کی اپ کیپ کے لیے ہیں. اور وہ ان کا خیال یہی ہے کہ یہ F-16 جو ہیں چونکہ کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی مینٹیننس کو صحیح رکھا جائے. So that's so simple. اس سے بھارت کو کیا پریشانی؟ بھارت کو یہ پریشانی ہے، اور ہمارا چونکہ دشمن ملک ہے تو ہونی بھی چاہیے، سچی بات ہے. اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ہمیں بھی ہوتی. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ تو ٹھیک ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دے دیے، لیکن کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے امریکہ کو کہ اس کا اینڈ یوز کیا ہے؟ اینڈ یوز سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے تو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے دیتے ہیں، ان کی مینٹیننس رکھیں F-16 کہ خراب نہ ہوں، صحیح حالت میں رہیں. لیکن F-16 تو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، یہ تو ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں. تو یہ بزنس اور ڈیفنس کو علیحدہ علیحدہ کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو پاکستان خلاف ورزی کر رہا ہے ایگریمنٹ کی جو اس نے امریکہ کے ساتھ کیا ہے. اور وہ بلکہ پچھلے دنوں، کیونکہ کل 27 فروری تھا نا، تو بالا کوٹ کا اور اس کے بعد جو ہمارا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں ہم نے ابھینندن کو پکڑا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ F-16 تو بھارت کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ تو امریکہ نے بڑی زیادتی کی ہے. بلکہ وہاں کانگریس پارٹی نے کوسچنز ریز کیے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے. انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر مودی 13 فروری کو وہاں موجود تھے امریکہ میں، اور بڑا کہہ رہے تھے کہ بڑے ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، تعلقات ایک نیا موڑ لے رہے ہیں، تاریخی ہمارے تعلقات ہیں. تو آتے ہی پہلا تحفہ جو ٹرمپ انتظامیہ نے مودی صاحب کو دیا ہے وہ یہ دیا ہے. تو بہت سخت کرٹیسزم ہو رہا ہے مودی صاحب کی حکومت پہ کہ آپ کی تو سفارتی ناکامی ہے کہ پاکستان کو، اس کے باوجود کہ پاکستان کے اس وقت بھی کوئی تعلق، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا نئی انتظامیہ کے ساتھ، اس کے سوا کہ ہمارے وزیر اعظم نے مبارکباد کا خط لکھ دیا، ہمارے شاہ صدر نے بھی لکھ دیا ہوگا، مبارکباد دے دی ہوگی، ہمارے وزیر خارجہ نے مارکو روبیو کو دے دی ہوگی، خواجہ آصف صاحب نے اپنے ڈیفنس سیکرٹری جو ان کے ہیں پیٹ ہیکسٹ ان کو دے دی ہوگی. لیکن اور تو ان کی جانب سے بھی کوئی رسپانس وغیرہ نہیں ہمیں نظر آیا. تو کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہوا. مودی صاحب وائٹ ہاؤس بھی ہو کے آ گئے، لیکن دوسری جانب پاکستان کو تو بڑی کامیابی مل گئی کہ یہ اپروو ہو گیا $397 ملین. تو یہ پاکستان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ابھی کچھ نہ کچھ اس کے انٹرسٹ ہیں،
اور ان کا خیال یہ ہے بھارتی تجزیہ کاروں کا کہ ان کا انٹرسٹ شاید طالبان کے حوالے سے ہے، افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ اب یہ پریشر بلڈ کریں گے افغانستان پہ کہ جو $7 بلین کا وہ اکوپمنٹ چھوڑ کے گئے ہیں پیچھے، وہ واپس کریں ان سے۔ طالبان نے تو بڑے واضح انداز سے کہہ دیا ہے کہ آپ بھول جائیں، آپ ہمیں ڈکٹیشن نہیں دے سکتے، یہ تو ہمارا مال غنیمت ہے جو ہم نے آپ سے ایک لانگ ہم نے ایک آپ سے جدوجہد آپ کے خلاف کی ہے اور آپ کو ہم نے ہرایا ہے، شکست دو چار کیے، تو ہمارا تو مال غنیمت ہے، مال غنیمت کون واپس کرتا ہے؟ تو ہمارا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے، بھول جائیے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ طالبان اوبلائش کرنے والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے باوجود بھی میرے اپنے خیال میں آپ دیکھیں گی کہ ٹرمپ کسی نہ کسی اسٹیج پہ طالبان کے ساتھ انگیج کریں گے، کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن بھی کرتی رہی ہے، لیکن ٹرمپ کا زیادہ مجھے لگتا ہے کیونکہ دوحہ ایکارڈز انہوں نے ہی کروائے تھے، تو اور وہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں بالکل ایک تھوڑا ٹیررزم کے حوالے سے اگر دیکھیں نا F-16 کے لیے انہوں نے ہمیں دے دیے کہ یہ طیارے جو ہیں کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے استعمال ہوں، تو کہیں نہ کہیں امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن میں تو یہ ہوگا نا کہ ISS وغیرہ یا القاعدہ وغیرہ دوبارہ سر نہ اٹھائیں، تو اس کانٹیکس میں ممکن ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ انگیج کریں، اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ طالبان کے تقریباً $7 بلین فریز کیے ہوئے ایسٹس امریکہ نے اور ویسٹرن کنٹریز ہیں، تو طالبان اس کی بات تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ واپس دیں۔ یہ ممکن ہے کہ طالب وہی کہیں کہ جی ٹھیک ہے جی، اگر آپ اکوپمنٹ واپس نہیں کرتے تو پھر سارے جو پیسے آپ کے ہیں ہمارے پاس ہم نے فریز کیے وہ ہم ہی لے لیں گے آپ سے، وہ پھر ہم آپ کو واپس نہیں کرتے، تو اس قسم کی بھی بات چیت ہوگی۔ لیکن دوسری جانب جہاں بھارت کے لوگ یہ اب مودی سرکار کو کرٹیسائز کر رہے ہیں بقول ان کی سخت سفارتی ناکامی پر، وہاں پہ بہت سے لوگ اس بات کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں بھارتی میڈیا میں خاص طور پہ، اور اپریشیٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹر مودی کے وزٹ کو، کہ دیکھیے امریکہ بھارت کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے۔ امریکہ نے خود ہی آفر کر دی ہمیں کہ آپ 5th جنریشن جو ہیں فائٹر جیٹس جو ہیں وہ ہم سے لے لیے، F-35 لائٹننگ ایئر کرافٹ، اور وہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ F-35 تو امریکہ نے ابھی ترکیے کو بھی نہیں دیے، ان کو بھی دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ نیٹو کے دونوں ممبر بھی ہیں، لیکن بھارت کو انہوں نے دے دیے۔ اچھا، بھارت کے لیے یہاں یہ ایک سفارتی کامیابی آپ کہہ لیجئے، لیکن تھوڑی بہت مشکلات بھی ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہیں کہ بھارت بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ جنرل الیکٹرک کے F-404 انجنز ہیں جو ان کا لائٹ ایئر کرافٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ نہیں ہے تیجا، اس میں وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ انجن، وہ ابھی تک ان کو نہیں ملے۔ پھر تھوڑا سا امپرووڈ ورژن ہے تیجا مارک 2 میرے خیال میں اسے کہتے ہیں، اس کے لیے ان کو F-414 انجن چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ان کو چاہیے، وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کی انڈیجنس پروڈکشن کریں، تو جنرل الیکٹرک تھوڑا بہت اس معاملے میں انہوں نے بھی کوئی، اور یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ایشو ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر مودی کی ملاقات کے بعد، اس میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے، جو کہ ایک بہت سیٹ بیک بھی ہے بھارت کے لیے، تو یہ سیٹ بیک ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا، جبکہ امریکہ یہ انسسٹ کر رہا ہے کہ آپ ہم سے F-35 لے لیں، اور اسی قیمت تقریباً بنتی ہے، آپ کہہ لیجئے کہ $80 to $100 بلین اپیس، ایک ایئر کرافٹ جو ملے گا بھارت کو اس قیمت پہ ملے گا۔ اب بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 1 سیٹ ہے، ایک پائلٹ کی جگہ اس میں، بھارت کا یہ ہے کہ 2 سیٹر ہونا چاہیے۔ اب اسی قسم کا طیارہ جو ہے نا وہ سوویت یونین بھی بنا رہا، رشیا بھی بنا رہا ہے، جس کو Su-57 کہتے ہیں، صحیح، وہ بھی 1 سیٹ کا طیارہ ہے، اس میں بھی ایک ہی بندہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن پچھلے کئی سالوں سے بھارت مذاکرات کر رہا ہے روس کے ساتھ کہ آپ اس کو تھوڑا سا ری ڈیزائن کریں، ری کنفیگر کریں تاکہ 2 سیٹر ہو جائے، اس کی شاید قیمت بھی کم ہے ایز کمپیئر ٹو F-35۔ مین وائل 2011-12 میں بھارت نے ایک پروگرام چلایا تھا کہ ملٹی رول میڈیم ایڈوانسڈ ایئر کرافٹ کوئی ملٹی رول بنائیں انڈیجنسلی، لیکن اس پہ کوئی خاص کام نہیں ہوا۔ پھر چونکہ بھارت میں ان کے جو پرانے طیارے تھے MiG-21 وغیرہ وہ سارے بڑے پرانے ہو گئے تھے، تو کافی ان کو 30 کے قریب اسکواڈرنس چاہیے تھے،
لیکن بہت پرانے چونکہ طیارے تھے ان کو رائٹ آف کرنے پڑے، تو ان کو جلدی میں فرانس نے آفر کی، فرانس نے، کہ ہم آپ کو رافیل طیارے دے دیتے ہیں۔ تو پھر پچھلے کئی سالوں کے بعد 2-3 سال پہلے ہی انہوں نے 36 طیارے خریدے فرانس سے، تقریباً 8.8 بلین ڈالر کے۔ ابھی بھی 114، مطلب 36 میں سے آپ نکال لیجئے نا، تقریباً 70 طیارے ابھی بھی ان کو مزید چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت رافیل لیتا ہے، Su-35 لیتا ہے، Su-57 لیتا ہے یا F-35 لیتا ہے، کیونکہ اب یہ مقابلہ ہو گیا ہے۔ اب بھارت کے لیے مشکل یہ ہے کہ F-35 جو ہے وہ ایک نیا طیارہ ہوگا ان کے لیے۔ اب وہ ساری فورس کو انٹیگریٹ کرنا کس طرح ممکن ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ جہاں تک رافیل کا تعلق ہے تو فرانس نے کسی حد تک یہ بھی ایگری کیا ہے کہ ہم آپ کو اس کی جو انڈیجنس پروڈکشن ہے وہ ہم آپ کو مینوفیکچر آپ کریں بھارت میں، لیکن F-35 کے لیے ایسی کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی یاد رہے کہ جو رافیل طیارہ ہے وہ سلائٹلی قدرے مہنگا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو کچھ میزائلز بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں کافی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ان بلٹ ہیں، اس وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ لیکن بھارت اس کو ایک کامیابی تو یہ ملی ہے کہ تمام لوگ اس کو، کنٹریز اس کو آفر کر رہے ہیں کہ ہم سے خریدیے۔ تو پاکستان کے لیے آبویسلی ایک بڑا ایک تھریٹ تو ہے ایونچولی، کیونکہ نہ صرف امریکہ سے یہ F-35 کی آفر ہے، اس کے علاوہ جیولن جو ہیں اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز وہ بھی وہ لے رہا ہے۔ اس طرح آرٹلری کے کانٹیکس میں ایک ہے اسٹرائکر، وہ بھی امریکہ سے لے رہا ہے۔ تو امریکہ سے ایکوزیشن تو بڑھ رہی ہے بھارت کی، تقریباً 24 سے 30 بلین ڈالر کی آپ کہہ لیں کہ ہو گئی ہے۔ تو اب ٹرمپ کو وہ انکار کریں گے، کیا کریں گے، یہ اگلے 4 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں بھارت کے لیے۔ تو مودی صاحب کا جو مزاج ہے وہ ٹرمپ کو انکار کرنے والا تو نہیں ہے۔ کیا ٹرمپ ان کو اس کے بدلے میں کیا دے سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا ٹیرفز نہیں لگیں گے بھارت پہ، ٹیرفز واپس لے لیے جائیں گے؟ جو انلیگل امیگرنٹس کا مسئلہ ہے، کیا اس پہ بھارت کے معاملے میں کوئی فلیکسیبلٹی دکھائی جائے گی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے؟ کیونکہ آفٹر ہیونگ سیڈ ایوری تھنگ، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو مزاج ہے، ابھی کلیشے بھی ہو گیا ہے کسی حد تک، ہے ٹرانزیکشنل۔ وہ لے اور کیا دے سکتے ہیں، کیا لے سکتے ہیں، وہ بنیادی کرائیٹیرین ہے ان کے لیے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہے، یا مجھے اگر نہیں تو ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہے۔ تو سارا معاملہ اس وقت ہم کل ڈسکس کریں گے یوکرین کی صورتحال اور ریئر ارتھ میٹیریل، لیکن جو سوچ ہے، جو ان کے کام کرنے کا طریقہ ہے صدر ٹرمپ کا، وہ یہی ہے۔ اب بھارت اگر ان سے F-35 لیتا ہے طیارے، جس کی تعداد ابھی معلوم نہیں ہے، وہ 30 ہیں، 40 ہیں، 50 ہیں، کتنے ہیں، اس کو کس طرح انٹیگریٹ کریں گے، اس وقت جو بھارت کی ایئر فورس ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر وہ ایزیلی انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ قیمت کے حوالے سے یہ رافیل سے سستا ہے، لیکن اس کو کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں میزائلز کے ساتھ، تو وہ ایک بڑا سوال ہے۔ پھر اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، آیا اس کو 2 سیٹر بناتے ہیں، نہیں بناتے، یہ تمام وہ سوالات ہیں جو اس وقت بھارت کو درپیش ہیں۔ اور لگتا یہی ہے کہ کوارڈ کی جب میٹنگ ہوگی سمٹ بھارت میں اس سال کے دوسرے حصے میں، تو شاید اس وقت تو کوئی فیصلہ ہو جائے، لیکن ایک لانگ پروسیس ہے وہاں بھی، کیونکہ بڑے پروسیجرز ہیں، وہ پہلے کہیں کمیٹیز میں جاتی ہے، پھر وہ کیبنٹ کے پاس آئے گی، اس کے بعد پھر پرائم منسٹر کوئی فیصلہ کریں گے۔ لیکن بھارت اس وقت ایک اچھی پوزیشن میں ہے میرے خیال میں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، تو وہ ڈیفینس پہ کافی خرچ بھی کر رہے ہیں، 70 سے 80 بلین ڈالر، جبکہ پاکستان کا ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہمارا 8 سے 9 بلین ڈالر کے درمیان ہے۔ لیکن پریشانی پھر بھی ہے پاکستان کے لیے ہے، لیکن ہمیں بھارت پھر بھی مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے
اپنے جو نیوکلیر ڈیٹرنس بنا لیا. مجھے یاد آتا ہے کہ دیکھیے نا, اگر آج یوکرین کے پاس نیوکلیر ویپنز ہوتے, اگر وہ گیو اپ نہ کرتا جو انہوں نے کیے ہنگیرین بوڈاپیسٹ میمورینڈم کے تحت, جب سوویت یونین کلیپس ہوا تو بیلاروس, یوکرین اور قزاقستان کے پاس نیوکلیر ویپنز وہاں پہ تھے, تو انہوں نے گیو اپ کر دیے کہ ہمیں نہیں چاہیے نیوکلیر ویپنز, تو انہوں نے NPT کو بھی سائن کر لیا. اگر آج ہمارے پاس, جو ہمارے ہاں بھی کچھ لابیز ایسی ہیں نا, کہتی ہیں کہ پاکستان کو نیوکلیر ویپنز کی کیا ضرورت ہے. آج تصور کیجئے کہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز نہ ہوتے تو ہم کہاں کھڑے ہوتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے صحیح فیصلے کیے, اور پوری قوم نیوکلیر ویپنز پروگرام کے پیچھے تھی. بالکل. اور آج بھی الحمدللہ اس پہ ایک کنسنسس موجود ہے. گو کہ کچھ ایک ریلیجیس مائنورٹی خاص طور پہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کو بڑی بری نگاہ سے دیکھتی ہے. بے شک. اور اس مائنورٹی کے بارے میں آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں. بالکل بالکل, اور ان کے عزائم کے بارے میں بھی جانتے ہیں. سو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. منتہا حسن کو ڈیسائفر ود عبدالباسط سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.